अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उसमें शामिल है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें एक तेज़ी आ रही है। मैं सूरत हाल को डिस्कस करूँगा और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सहाफ़ी कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहते हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो उनके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए। ये बहुत अहम और एक बड़ा संजीदा और सेंसिटिव मौजू है। मैं आपके सामने चंद हकाइक रखता हूँ, दिलचस्प हकाइक, इनको ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से आज हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के दफाई अदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया है यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से, और उनका दावा है कि भारत के कंट्रोल में जो कश्मीर है वहाँ पे कश्मीरियों पर बहुत जुल्म व सितम हो रहा है। मैं आज आपके सामने अपने दिल पर हाथ रख कर कुछ हकाइक बयान करने की कोशिश करूँगा जो आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत बुरे लगेंगे, वो अभी से ही आगे सुनना छोड़ दें। लेकिन मैं दावत फ़िक्र ज़रूर दूंगा कि मैं चाहे गलत भी कह रहा हूँ, आप खुद अपने तौर पे कुछ बातों की तहकीक कर सकते हैं। आज के इस दौर में तहकीक बहरहाल मुश्किल नहीं, ज़रूर देखिए चंद हकाइक को और उनको जांचने की खुद से कोशिश करिए कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में आम आवाम की सूरत हाल, एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। इस मौजू में बात करेंगे। और एक आखिरी मौजू ये कि सूबों के हवाले से, नए सूबे बनने के हवाले से एक बहस तो छिड़ी है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, कुछ बुनियादी बातें गलत की जा रही हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैं उनके ऊपर भी मुख्तसर सा एक पहलू आपके सामने रखूँगा। लेकिन बात शुरू यौम इस्तेहसाल कश्मीर से ही करते हैं, जिसके हवाले से कहा गया है कि बयानात जारी हुए हैं। मैं जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे छपने वाली एक ख़बर आपके सामने पढ़ता हूँ, मुख्तसर सी खबर है, साथ साथ मैं अपना तबसरा भी करूँगा और फिर हकाइक रखूँगा कि मकबूजा कश्मीर में एक आम कश्मीरी की, एक आम शहरी की, वो कश्मीर जिसको हम मकबूजा कहते हैं जो भारत के कंट्रोल में है, क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जियो की खबर, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ खुद आज़ादियत के हसूल की जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा। अब ये वो फ़िक्रे हैं कि जब हम पैदा हुए थे और थोड़ी सी हमें सुनने और समझने की सलाहियत पैदा हुई तो जिन घरों में टीवी था, एग्जैक्टली ये वाले लफ्ज़ गैर मुतज़लज़ल हमायत अदा हक़ खुदरादियत हम सुनते चले आ रहे हैं और हमें सब कुछ झूठ बताया जाता था। एक एक लफ्ज़ झूठ होता था। 1990 की दहाई में जो ऑपरेशन यहाँ से लॉन्च किए गए, शुरू किए गए, जो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया उस हिस्से में कश्मीर के, उसकी तफसीलात की तरफ आते हैं। उसके रिएक्शन में कुछ वाक़यात हुए जिनको बुनियाद बनाकर कहानियाँ घड़ी जाती हैं, लेकिन हकीकी सूरत हाल क्या है वो कभी किसी ने जांचने की कोशिश ही नहीं की। एक बात दिल में बिठा ली गई है और बिठा दी गई है कि जी भारत दुश्मन है। इसके ऊपर तो खैर कोई बात नहीं हो सकती। इस पे तो जो बात करता है वो तो गद्दार है, या फिर वो ज़्यादा कोई फ़लसफ़ी बन रहा है, ज़्यादा सियाना बन रहा है। भारत तो दुश्मन है ही है। खैर वो उस तरफ आते हैं वाकयात की तरफ, लेकिन आज की खबर और बयानात पढ़ना बहुत अहम है। भारत की जानब से ये खबर अब जो जियो ने रिपोर्ट की है, मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एक तरफा तब्दील करके गैर कानूनी अमल को 7 बरस मुकम्मल हो गए। अब हकीकत क्या है, आज 2026 है ना, ये 2019 का वाकया है। खुद से जाके पढ़ें, खुद से रिपोर्टिंग देखें, खुद से रिपोर्टिंग देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को यहाँ बुलाया गया था। वो अपने साथ वज़ीर आज़म को भी लेके आए थे, इमरान खान। बुनियादी तौर पर अमेरिका हमेशा पाकिस्तान में आर्मी चीफ से डील करता है और आर्मी चीफ ही मुल्क का मालिक और मुख्तार होता है। उनकी जनरल बाजवा से कश्मीर के हवाले से बात हुई स्पेसिफिकली, और उनको बताया गया कि भारत कश्मीर में ये करने जा रहा है। भारत के साथ मामलात सदर ट्रंप तय कर चुके। उस वक्त भी मौजूदा जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उस वक्त भी यही अमेरिका के सदर थे। इन्होंने बाकायदा बुलाया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को
اور پاکستان کے آرمی چیف کو بٹھا کے سمجھایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کے منہ سے الفاظ تک نہیں ملے، انہوں نے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو حکم دیا گیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا۔ سب سے بڑی بددیانتی اگر آپ دیکھیں تو جو وفد پریزیڈنٹ کو ملاقات کر کے نکلتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کسی کو کہ ان کی صدر ٹرمپ سے کشمیر کے موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ یہ الفاظ غور سے سنتے جائیے، چاہے آپ رپیٹ کر کے سنیے گا، لکھ لیں یہ فکرے، اور آج کے دور میں بالکل مشکل نہیں آپ تحقیق کریں۔ جنرل باجوہ نے باہر آ کر نہیں بتایا کہ میری صدر ٹرمپ سے کشمیر کے اوپر بات ہوئی ہے، صدر ٹرمپ نے بتایا بعد میں۔ یہ آپ نے چیز ڈھونڈنی ہے، یہ آپ کو بڑے آرام سے کریڈیبل میڈیا سورسز کی رپورٹنگ میں مل جائے گا کہ میری جنرل باجوہ سے بھارت والے کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز ہوئی جس کو وہ کہہ رہے ہیں 7 سال مکمل ہو گئے۔ ارے بھائی، آپ سے پوچھ کے کیا تھا، آپ نے تو جو بھی ڈرامہ بعد میں کیا، ہماری جو ہے کشمیر ہائی وے کو آپ نے سری نگر ہائی وے بنایا، یا وہ 1 منٹ کی خاموشی، یا وہ جتنے بھی ڈرامے بازی اپنی جگہ پہ، اگر آپ اتنے سکے تھے کشمیریوں کے، 78 سال سے بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں عوام کو، تو آپ جا کے آزادی دلواتے نا ان کو۔ یہ جو بھی ہوا تھا، مودی صرف وہاں بیٹھا کر رہا تھا، آپ کی مکمل حمایت شامل تھی۔ آپ کب تک پاکستانی لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ انٹرنیٹ نہیں دیکھیں گے، یہ ویب سائٹس نہیں دیکھیں گے، یہ مطالعہ نہیں کریں گے؟ کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ریسرچ نہیں کریں گے؟ آپ نے کیا تھا، اور اب آپ بیان جاری کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو یک طرفہ تبدیل کرنے کے غیر قانونی عمل کو 7 برس مکمل ہو گئے۔ آج سرحد کے دونوں طرف دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری یوم استحصال منائیں گے۔ مطلب خبر بنائی جا رہی ہے، اور خبر کا انٹرو ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جو خبر کا انٹرو بنا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں جھوٹ لکھ رہا ہوں، جو چھاپ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں جھوٹ لکھ رہا ہوں، لیکن جھوٹ بولنے سے ہمیں بات نہیں ہوتی۔ کون یوم استحصال منا رہا ہے پاکستان کے سرحد کے دونوں جانب؟ سوائے وہ جو انسٹال کیے گئے ہوتے ہیں لوگ مظفر آباد میں، ان کے علاوہ کون منا رہا ہے؟ اور دوسری طرف کون منا رہا ہے؟ حالانکہ یہ زیادتی ہوئی تھی، کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق، بھارتی کنٹرول میں جو کشمیر ہے ان کی مرضی کے مطابق معاملات ہونے چاہیے تھے، زور زبردستی ہوئی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر۔ یہ وہ بات ہے جو کھل کے نہیں کی جاتی۔ یوم استحصال کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ طلقت عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل، حالانکہ جنرل ہیں اور فیلڈ مارشل لکھتے ہیں، عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں، مذاق کر رہے ہیں، جو بھی ہوا آج سے 7 سال پہلے وہ آپ کے کہنے، آپ کے ساتھ مل کر کیا گیا، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو وہ کرنے والے؟ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کو دہرایا، اور کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ معذرت اس طرح بولنے کے لیے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم PTV کی خبروں میں سن کے PTV کے اندر ایک کشمیر سیل ہوتا تھا، وہاں بھی ہمارے دوست کام کرتے تھے، اور وہ بیچارے اتنے تنگ تھے کہ کس طریقے سے ایک رٹا رٹایا اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا ان کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کروایا جاتا تھا۔ خیر، ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جموں و کشمیر میں بھارتی سیکورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تفتیش کا باعث ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں ابھی آتا ہوں کمپیریزن پہ، میں تقابل پہ آتا ہوں، لیکن آپ سنتے چلے جائیں کہ وہ کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں without mentioning what they are doing in the Kashmir which is controlled by Pakistan, what is happening in Rawalakot, what has happened in Mirpur, what they have done in مظفرآباد، جو کچھ انہوں نے تباہی مچائی ہے، جس طریقے سے کشمیر کے عام لوگوں کو ذلیل کیا ہے، کشمیر کے لوگ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھ دیجیے گا۔ ظلم کی جو حدیں انہوں نے پار کی ہیں، ایک آدھی سیاسی جماعت کو ساتھ ملا کر، آپ دیکھیے گا کہ آج کے دن تو یہ جو بھی اپنے صحافیوں سے کہلوا کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کروا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا
کہ اس چیز میں آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا جواب کے آنے میں، اور پھر کہا جائے گا الٹا یہ ممکن ہے الٹا میرے جیسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غدار لوگ تھے، یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، اپنے ظلم کے اوپر، اپنے جبر کے اوپر، اپنی قتل و غارت کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور جو ان کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہے تھے، یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا، بیسیوں صحافی ہیں پاکستان کے میں دیکھتا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ظلم نہ کریں، آپ یہ جبر نہ کریں، آپ ان کو نہ ماریں، ان کے مطالبات جائز ہیں، آپ ان 12 غلیظ لوگوں کو نہیں اسمبلی کے اندر بٹھا سکتے کیونکہ وہ وہاں سے بلونگ نہیں کرتے، وہ ایک ڈیفرنٹ پارٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ پارٹ میں رہتے ہیں، بسم اللہ وہ آ کے کشمیر میں رہیں تو اپنی 1 نہیں 2 نہیں 12 نہیں 20 نشستیں لے لیں، یا جب پاک فوج کشمیر کو جو بھارتی کنٹرول میں کشمیر ہے آزاد کروائے تو وہ آ کے اس کا حصہ بن جائیں۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد چند لوگ جو ہیں یا کراچی میں یا دیگر جگہوں پہ آباد، ان کو ISI استعمال کرے اور اپنی مرضی کی حکومت بنائے کشمیر کے لوگوں کے اوپر؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ بالکل ایک بیہودہ اور فضول بات ہے، لیکن بہرحال کی جاتی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ کون سے بیانات؟ ان بیانات کا بھی آپ حوالہ دے دیتے تاکہ ان کا جائزہ لیا جاتا، ان کا انالیسس کیا جاتا، اور جہاں پہ بھارت کا کوئی بھی شخص، کوئی حکومتی عہدیدار یا کوئی فوج کا افسر ان کا غلط بات کہہ رہا ہے تو غلط کو غلط کہا جائے۔ اس طرح کی جرنلائز سٹیٹمنٹ سے پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب لوگ بیوقوف ہیں، یہ جو کہتے جائیں گے لوگ سنتے جائیں گے۔ خیر ایسا ہوتا بھی ہے لیکن اب وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن استحکام کا انحصار مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پہ ہے۔ یہ حل کشمیری عوام کے امنگوں، میں ہنسنا نہیں چاہتا، میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہ وہی فکرے، کوئی ایک فکرہ ہی بدل دے ہو یار، کوئی رائٹر ہی نیا آ جائے۔ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متعلقہ قراردادوں کے مطابق منظور ہونا چاہیے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام، مسلح افواج بھارتی غیر قانونی قبضہ کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہداء کو بھرپور عقیدت سلام پیش کرتی ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کے جائز اور برحق جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے کے اوئی پھر غیر متزلزل عزم، سارا غیر متزلزل اتنا استعمال ہوا ہے اس خبر میں کہ ایڈٹ کرنے والے کو بھی خیال نہیں آیا کہ یار کوئی مناسب لفظی استعمال کر لیں۔ خیر اب یہ آپ کے سامنے یہ جو پریس ریلیز ہے، یہ شرمناک بات ہے کہ آپ ایک طرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ظلم کے وہ پہاڑ ڈھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا کنٹرول اسمبلی پہ برقرار رہے اور آپ ان فنڈز کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، اور کشمیریوں کی کوئی جینون قیادت جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، عام کشمیری لوگوں کی مرضی اور منشا سے جو چلنے والی قیادت ہے وہ کہیں سامنے نہ آ جائے، صرف یہ مقصد ہے۔ شوکت نواز میر جیسے عام لوگوں نے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو اس عوامی ایکشن کمیٹی، جس کو جو فوج کے لیے کام کرنے والے پٹھو صحافی ہیں وہ کلعدم کہتے ہیں، حالانکہ کلعدم جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان توڑا ہے، جنہوں نے مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہزاروں پاکستانیوں کو قتل کیا، ہزاروں پاکستانی بچیوں کا، عورتوں کا ریپ کیا، وہ کلعدم لوگ ہیں۔ یہ کلعدم ہمارے پاکستانی کیسے کلعدم ہو گئے؟ یہ کشمیری کیسے کلعدم ہو گئے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے۔ خیر فوج استعمال کر رہی ہے اپنے صحافیوں کو یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ابھی ان کے جو سربراہ تھے، فرض کریں شوکت نواز میر، یہ ایک عام کتابوں کی دکان چلاتے ہیں ایک گلی کے اندر۔ یہ اسی طرح باقی جتنے لوگ ہیں، وہ جو عمر ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، عمر نذیر وغیرہ، عام لوگ ہیں، عام عوام سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اصل میں ان کو تکلیف، اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو DGISPR کی، ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ وہ جو سردار ابراہیم یا سردار قیوم کے بارے میں کوئی فکرے کہے بعض لوگوں نے۔ یہ بلوچستان میں بھی سرداروں سے ڈیل کرتے تھے اور ادھر بھی چند لوگوں کو آگے لگا کے اور ان کو استعمال کر کے، جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے راولپنڈی میں، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں راولپنڈی میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو تھانے کا SHO آ کے دروازہ کھٹکایا، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں میرے گھر آئے ہو؟ تو اس نے کہا سر جلدی جلدی کپڑے پالو، تسی آزاد کشمیر دے صدر بن گئے ہو۔ اس طریقے سے تو یہ نظام چلنا شروع ہوا۔ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ لوگ جو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، آپ ایک ایسے علاقے کے بارے میں جہاں نظام بہرحال چل رہا ہے،
اس کو جس طرح سے بھی کنٹرول یا تبدیل کیا گیا وہ الگ بات ہے. عام لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے حوالوں سے غلط بھارت نے کیا ہے ماضی میں. 1990 کی دہائی کے بعد جو بھی آپ نے بیج و نفرت کا بویا، جو آپ نے قتل و غارت کی، اور پھر آپ نے خود، آپ کے جرنیلوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ہم نے وہی مجاہدین جو افغانستان میں امریکہ کے لیے نام نہاد جہاد کرتے تھے، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا ان کو استعمال کریں، تو ہم نے ان کو کشمیر میں، بھارتی کشمیر میں بھیج دیا اور وہاں قتل و غارت کروائی. ان کے خلاف کارروائیاں ضرور ہوئی. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھارتی سرکار نے بالکل غلط کی ہیں، لیکن آپ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے. بھارت نے اگر کشمیر کے اندر، اب بھارتی تسلط میں کشمیر کے اندر اگر ڈیم بنایا تو لوگوں کو رائٹ دیے ہیں، ان کو سستی اجناس دی ہیں، ان کو کم ریٹ پہ بجلی دی ہے. آپ نے تو نہیں دی. آپ نے تو کم ریٹ پہ بجلی نہیں دی نا. اب آپ کے صحافی خود کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اب ہم نے دی ہے، اب دی ہے، اب دی ہے، اب دی ہے. یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی دہائیاں نہیں دی. بھارت نے تو ہمیشہ سے دی. وہاں پہ تو قیمت عام انسان کے لیے بہت کم ہے. وہاں پہ تو قیمتیں عام روزمرہ کے استعمال کی بہت کم ہیں. کسی انسان سے جو دیانتداری پہ، ایمانداری پہ، اصول پہ یقین رکھتا ہے، جو یہ ضرور کہے کہ بھارت ظالم ہے، بھارت جابر ہے، بھارت جو بھی ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ عام آدمی کی زندگی بھارتی کشمیر کے اندر بہتر ہے یا پاکستان کے زیر تسلط کشمیر میں بہتر. آپ کو پتا ہے کس لیول کی یونیورسٹیاں ہیں بھارتی کشمیر کے اندر؟ اندازہ ہے آپ کو؟ تعلیمی اداروں کے سٹینڈرڈ کا اندازہ ہے بھارتی کشمیر کے اندر؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ایک پی ٹی وی کا خبرنامہ، ایک کشمیر سیل، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ چلاتے رہے. یہ لوگ جو آج کہتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ فوج ایسی ہے، ہم بیوقوف بنے ہوئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسے آپ ان لوگوں سے بیٹھ کے پوچھیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو فوج غلط کر رہی ہے، تم رحیل شریف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نہیں سر، وہ تو شکریہ رحیل شریف، وہ تو بڑے اچھے جرنیل تھے. صرف اس میں پرابلم ہے یہ جو آصم منیر ہے. آپ انہی لوگوں سے، انہی سیاسی لوگوں سے جو اب فوج کے خلاف ہے، پوچھیں کہ مشرف کیسے؟ تو مشرف تو مطلب جناح کیا چیز تھا، اصل چیز تو مشرف تھا. یہ ان کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ذہن نہیں بدلا، یہ وہ اسی جگہ پہ ہیں. لیکن چلیں آپ ایک لمحے کے لیے کنسیڈر کر لیں کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ فوج غلط تھی، یا فوج کے زیادہ تر لوگ چلو غلط تھے. ہر ڈکٹیٹر نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، ہر ڈکٹیٹر نے، پہلے ڈکٹیٹر سے لے کے اب تک. اگر کوئی مثبت بات کسی نے کی ہے تو وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے، وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، اس کے اوپر دلیل نہیں دی جا سکتی دوسری طرح کی. لیکن نقطہ کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے، کہ آپ اگر ان لوگوں کو آج کہیں کہ کم از کم کشمیر کے بارے میں جذباتیت چھوڑ کے ریشنلٹی پہ آ جائیں، زمینی حقائق دیکھیں تو صحیح مقبوضہ کشمیر میں جا کے، وہ فوراً کہے کہ نہیں نہیں بھارت بہت غلط ہے، بھارت بہت ظالم ہے. ارے بھارت ظالم ہے، بھارت غلط ہے، لیکن آپ نے کیا کیا یہاں پہ؟ آپ نے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ آپ کس طریقے سے وہاں پہ قتل عام کیا ہے؟ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو سپریس کیا ہے؟ اگر کسی میڈیا ہاؤس نے رپورٹنگ کی ہے کہ آپ کے الیکشن کے اندر کوئی نہیں نکلا، تو آپ نے وہ ویب سائٹ تک بند کر دی ہے. آپ بھی ظلم کی تمام حدیں پار کر رہے ہیں نا. لیکن عام آدمی کی زندگی کا کمپیریزن تو بنتا ہے. ابھی تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کر لیں، آج سے 10 سال پہلے کا کمپیریزن کر لیں، جو پاکستان کے زیر تسلط کشمیر ہے اور جو بھارتی تسلط میں کشمیر ہے. وہاں پہ عام شہری کی زندگی یہاں پہ عام شہری کی زندگی سے کئی گنا بہتر. وہاں پہ کاروبار، وہاں پہ تعلیمی نظام، ہر چیز یہاں سے، وہاں سے روڈ انفراسٹرکچر ان سے بہت بہتر. ایک توجہ نہیں دی، ایک ان کو اگنور کیے رکھا، ایک ان کو ڈرا کے دھمکا کے طاقت کے زور پہ اپنے نیچے لگا کے رکھا. اور اب جب وہ آواز نکال رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، تو ظلم اور جبر کے نئے بازار گرم کیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح مذاقہ خیز خبریں بنائی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں. اس طرح کی خبروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان کو پورا پورا پڑھنا، یہ اب ضروری ہے، تاکہ جو یہ بار بار جھوٹ بول کے ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز نقش کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے. یہ سلسلہ، ان کا یہ جو ہتھیار ہے چند صحافیوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کا اور بیانیہ بنانے کا، یہ ان سے واپس لینا ہوگا اگر پاکستان بچانا ہے. تو اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع ہے صحافیوں کے خلاف کارروائیاں بہت تیز ہوئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سینئر صحافی ہیں، اعزاز سید پاکستان کے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں.
اور بہت کلیئر مختلف حوالوں سے جہاں پہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں وہ خاموش نہیں ہوتے، وہ بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں خبر، اہم خبر ہو تو دی نیوز اور جنگ کے لیے زیادہ کام اپنا وہ جیو ٹی وی پہ رپورٹ کرتے ہیں۔ ایک ان کا اپنا پروگرام ہے ٹاک شاک میں جس میں مختلف صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ شیئر کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اعزاز سید تو ملک کے پرومیننٹ ترین لوگوں میں سے ہیں، پرومیننٹ ترین صحافیوں میں سے ہیں، بہترین صحافیوں میں سے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، اور ایک نہیں دو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور یہ نوٹس کیوں جاری ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بھی دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ گل کی ہے، لیکن مجھے بات کا اندازہ ہے، مجھے بات کا پتہ ہے کہ گل کی ہے، اور گل یہ ہے کہ اعزاز سید پاکستان کے آٹے میں نمک کے برابر ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو کشمیر کے بارے میں سچ بول رہے ہیں، جو کشمیر میں ہونے والے ظلم کو ظلم کہہ رہے ہیں، جو کشمیر میں ہونے والے جبر کو جبر کہہ رہے ہیں، اوپنلی جبر کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ وہ کسی کے خلاف رپورٹنگ نہیں کر رہے، وہ کسی کے حق میں بھی رپورٹنگ نہیں کر رہے، وہ صرف سچ بتا رہے ہیں اور مسلسل بتا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ظلم روک دو، خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کرو، اب یہ کشمیری پھٹ پڑیں گے، اب یہ پھٹ پڑے تو پھر یہ رکیں گے نہیں، اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کو 78 سال اپنا کہا ہے، یہ پاکستانی ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ان کو ان کے حقوق دو، ان کی جائز باتیں تمہیں ماننی پڑیں گی۔ اور اصل صورتحال یہ ہے، انہوں نے پہلے دن سے ہی انٹرویو کیے ان لوگوں کے جو کشمیر کے امور کے اوپر دسترس رکھتے ہیں ٹاک شاپ میں، اور بڑی تفصیلی انٹرویوز کیے۔ جن لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے ان کو بعد میں نشانہ بھی بنایا گیا، ہراس بھی کیا گیا، لیکن اعزاز سید بچے ہوئے تھے۔ اور الٹیمیٹلی میں نے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھنا ہے، میں کہیں پہ کوئی بات سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ جی کیا ہوا ہے، نوٹس جاری ہوا ہے تو باقیوں کو بھی تو ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں چیزوں میں فرق کرنا لازمی سیکھیں۔ ایک صحافی ایک آرڈنری سٹیزن ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ صحافی نے چوری کی ہے، گرفتار کر کے اندر کریں، بالکل عام شہری کی طرح، زیادہ سختی کریں اس کے اوپر۔ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے، کسی کو زخمی کر دیا ہے، وہ کسی بھی طرح کے کسی بھی جرم میں ملوث ہے، اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آنا چاہیے جتنا کہ ایک عام شہری کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی نہیں، یہ جو باتوں کو ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے نا، بات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اگلا بندہ کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے، یہ بڑی خوفناک اور خطرناک ایک عادت ہے جو یہ نواز شریف فیملی کے آس پاس نون لیگ کے لوگ جو خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں، فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے بات کو گھما کے پیش کرنا۔ اس میں کوئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی صحافی کسی جرم میں ملوث ہے اس کو گرفتار بھی کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور زیادہ سختی سے نمٹا جائے کہ ایک جو باشعور شہری ہے جس کا کام رپورٹ کرنا ہے وہ اس طرح کے کسی جرم میں ملوث ہے۔ لیکن کسی بھی صحافی کو اس کے لکھے کے اوپر اس طریقے سے پیشیوں پہ نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ غلط روش قائم ہوئی ہے جو پچھلا دور تھا عمران خان صاحب کا، اس دور میں فوج کی طرف سے یہ روش قائم کی گئی، لیکن شروع اس وقت ہوئی۔ اس کو روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا گیا۔ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی غلط روایت ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، اور یہ اتنی سمپل ہے کہ آپ دو فکریں سنیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک صحافی ایک رپورٹ کرتا ہے کسی پولیٹیکل چیز کے اوپر، کسی ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ بات فرض کریں بنیادی طور پہ غلط ہے، آپ درست بات سامنے لا کے رکھ دیں۔ یہ حکومت کے لیے بھی ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے جو سارا دن صحافیوں سے الجھتے رہتے ہیں، ان کو غلط کہتے رہتے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ صحافی نے لکھا ہے، خبر دی ہے، خبر غلط ہے، آپ درست خبر شواہد کے ساتھ سامنے لا کے رکھ دیں، صحافی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بار بار اس طرح سے کوئی غلط خبر دے گا تو وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن کسی صحافی کو اس طریقے سے بلانا اور اس کو مطلب ہے کہ پیشیوں پہ بلانا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ صحافت کے اوپر، آزادی صحافت کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر حملہ ہے، اور وہ بھی اس صحافی کے بارے میں جو بہترین رپورٹر ہے، بہترین خبریں دیتا ہے، اور ہر خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے بہترین خبر ہوتی ہے، سچ ثابت ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ ان معاملات، ان امور کے اوپر جہاں پر کوئی شخص نہیں بولتا، کوئی لب کشائی نہیں کرتا، اعزاز سید وہاں بھی لب کشائی کرتے ہیں،
وہاں پہ بھی سچ بات کہنے سے نہیں گھبراتے. ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں, ان کے کوئی مفادات نہیں ہیں, جیسا کہ آپ کو بعض لوگوں کے بڑے کلیئر مفادات نظر آتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کا بیانیہ, ایک ہی طرح کی لائن رگڑی چلے جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا ثانیہ ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, کوئی ریپ ہو جائے, وہ کہتے ہیں ریپ تو خیر ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ جو حکومت نے کاروائی دکھائی ہے نا اس کے بعد, اس کی تاریخ میں مسائل نہیں ملتی. یہ بھی ایک لائن ہوتی ہے نا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا خبر کرنے کا. اعجاز سید نے کبھی اس طرح کی صحافت اپنے پورے کیریئر میں نہیں کی, اور ان کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف کشمیر کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کشمیر کے اوپر انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی ہے, اور اب کسی پرانے معاملے کو اٹھا کے ان کو صاف ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں ہوتا ہے ان کو معطوب بنانے کی کوشش ہے. وہ معاملہ کیا وہ تو سامنے نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے لکھا ہے اپنے اس کے اندر, وہ بھی سامنے آئے گا تو وہ بھی آپ کو رپورٹ ضرور کریں گے. لیکن اس وقت مجھے اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے کہ NCCIA کے لوگ فوج کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور وجہ صرف ایک ہے کہ اعجاز سید کا کشمیر کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے جو ہدایت دی جا رہی ہیں, جو فیئر رپورٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں. آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور یہ صوبوں کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط فہمیاں مسلسل پیدا کر رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ 80% سے زیادہ پختون ہے, ان کا صوبہ ہے, وہاں پہ اگر کوئی اور قومیت بستی ہے تو وہ قابل احترام ہے, وہ وہاں کے شہری ہیں, وہ ان کو ہر طرح کی عزت, ہر طرح کا مرتبہ حاصل ہے, وہ اپنے کلچر, اپنی زبان کے ساتھ باعزت طریقے سے رہ سکتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے, آپ اس پورے صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ آپ کی 8-9% پاپولیشن ہے. اور آپ یہ بات بھی نہیں کرتے کہ پنجاب کے اندر اگر سرائکی لوگ اتنی بڑی اکثریت میں ہیں تو ان کو مطلب ان کے صوبے کے حق کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب کتنی بے تکی بات ہے. یعنی ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی ملک کا حصہ ہے نا. یا تو آپ یہ کہیں, یہ میری بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, نہیں آتی تو نہ آئے, یا تو آپ یہ کہیں ہم نیا ملک بنانا چاہتے ہیں, پھر تو آپ کی بات کی کوئی وجہ, کوئی سمجھ آتی ہے کہ آپ لوجک ہے. یعنی کہ آپ اسی ملک میں رہتے ہوئے ایک ایسی بے تکی بات کی بنیاد پر مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے آپ سے 4 گنا زیادہ اکثریت رکھنے والے لوگوں کو وہ رائٹ نہیں دیا گیا, اور خاص زبان سے تعلق رکھنے, زبان کی بنیاد پہ صوبے بنے, ان کو ان کا صوبہ نہیں دیا گیا, اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ, جو میں نے کل بھی ایک انداز میں کی اور میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ پریس کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو, کہ بہت سارے لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. پہلی بات تو ہم سب کو پتہ ہے, ہم ایسے خام خواہ فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوئی صوبوں والی بات نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ کچھ کام کروانے ہیں پیپلز پارٹی سے اور باقی لوگوں سے, تو ان کو ذرا دباؤ میں لانے کی کوشش ہے, اور کسی طریقے سے کراچی کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے اور گوادر کو لینا ہے. وہ مشرف کے دور سے جو بھی فوجی جرنیلوں کا ایک چل رہا ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے اب یہ منی میکنگ مشینز ہیں, تو ان کو ہم عام عوام کی پہنچ سے دور کریں اور اپنے پاس کر لیں. اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال رہے ہیں. صوبوں والی بات تو ہے نہیں, ایک بات. دوسری بات یہ جو صوبے تقسیم کرنے کی بات ہے نا, اس میں بعض لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی اپنے دل سے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کا محبت تو نا کٹ کٹ کے بھری ہوتی ہے, اور بیچارے صحیح کہ اپنی طرف سے کہنا کہ یار پاکستانیت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. پاکستانیت کے اوپر اکٹھے ہونا اور اپنی ایک جو لسانی شناخت ہے, اپنا کلچر ہے, اس سے وابستہ رہنا, یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں. جو پختون ہیں وہ اپنا پختون کلچر کبھی نہیں چھوڑ سکتے, اپنی پشتون آئیڈینٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتے, اور وہ بالکل پاکستان کا حصہ بھی ہے ایک عمرانی معاہدے کے تحت, اگر وہ عمرانی معاہدے کی آنر کی جائے گی تو. ادروائز نہیں ہے, صاف ظاہر ہے, ادروائز کوئی بھی نہیں اس رہے گا حصہ. اگر اس طریقے سے فوجی عامریت مسلط ہوگی, جو بھی فوجی جرنیل آئے وہ جم کے بیٹھ جائے سیٹ کے اوپر, تو پھر یہ عمرانی معاہدہ نہیں ہے نا, قبضہ ہے. تو پھر لوگ اپنی معاملات میں آزاد ہوں گے. سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی سندھی شناخت کے ساتھ اٹیچ رہتے ہوئے بھی پاکستانی, پتہ نہیں اس کو پاکستانیت کی نفی کیسے سمجھ لیا جاتا ہے. آپ کو رشک آتا ہے ویسے کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں. کوئی بڑی بڑی ایئر لائن, میڈیا ہاؤسز, اخباروں, ایجوکیشنل گروپس کے مالک ہیں. ایک لفظ کا ویژن نہیں, ایک لفظ کی سمجھ نہیں ہے. انتظامی یونٹس ضرور بننے ہیں, عوام نے بنانے ہیں, اور انہی صوبوں کے اندر بننے ہیں. ان صوبوں کی مرضی سے, ان کی مرضی ہوگی تو وہ اندر بنا لیں گے, یہ بات ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. وہ جب بننے ہوں گے وہ بن جائیں گے, اور وہ صوبے خود سے فیصلہ کریں گے, ان کے لوگ, ان کے سیاستدان, ان کی عوام فیصلہ کرے گی. یہ فوج کا کام نہیں ہے, محسن نقویوں کا کام, ٹاؤٹوں کا کام, ٹاؤٹ صحافیوں کا کام نہیں ہے.
لیکن یہ تب ہوگا جب آپ نے لسانی بنیادوں پر جو صوبے بنائے ہیں، تو جو آپ نے سرائکی صوبہ بنانا تھا نہیں بنایا، جو آپ نے بھاولپور ریاست کا سٹیٹس ختم کیا، آپ وہ بحال کریں گے تو تب بات شروع ہوگی. پھر تقسیم ہونی ہے نہیں ہونی، کتنی ہونی ہے، وہ بات کی بات ہے. ابھی آپ کراچی اور گوادر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. پھر آپ مطلب پہلے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، آپ طاقت کے زور پہ کر بھی لیتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جو بھی ہوا 7 8 9 10 مئی کو رپورٹ تو وہی ہوا نا جو آپ نے چاہا. تو اب بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ رپورٹنگ کروا لیں ان لوگوں کے ذریعے اس طرح کی، جس طرح کی آپ نے 10 مئی 2025 کے بعد کروائی تھی. تو لیکن ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، دیکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.